अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ोहेब मंशा। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची समेत पाकिस्तान भर में जो गवर्नेंस की सूरत हाल है वो आपके सामने है। और कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। उनका इशारा था कि अगर हमने मौजूदा निज़ाम को बेहतर ना किया तो हम 10 साल बाद भी यहाँ पर खड़े होंगे और यही बातें कर रहे होंगे। उनका इशारा था कि हमें नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों की तरफ जाना होगा। कराची की अगर हम बात करते हैं केस स्टडी के तौर पर, कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मुआशी इंजन है, तो कराची का शुमार दुनिया के चौथे बदतरीन शहर में होता है रिहाइश के लिए। और ये जो आलमी सर्वे रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक कराची का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है, उसकी बुनियाद होती है वो कुछ वजूहात की बिना पर ये रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं जिसमें देखा जाता है कि मेयार ज़िंदगी क्या है, रिहाइश क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी है, सेहत का निज़ाम कैसा है। इस सारी वजूहात को लेते हुए अगर हम देखते हैं तो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट एक तरफ और दूसरी तरफ कि अगर हमने इस सोल्यूशन की तरफ जाना है तो क्या नए सूबे सोल्यूशन हो सकते हैं या नए इंतज़ामी यूनिट सोल्यूशन हो सकते हैं। और जब नए सूबों की या नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात जैसे ही की मोहसिन नकवी साहब ने, तो उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। पीपल्स पार्टी ने खुलकर मुखालफत की कि सिंध में कोई नया सूबा या इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बनेगा। इसी तरह नून लीग ने भी खुलकर हमायत नहीं की और MQM ने खुलकर हमायत की कि कराची को वफाक के हवाले करना चाहिए या अलग सूबा बनाना चाहिए। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक MNA जो कि कराची से मुंतखब हुए और इसके अलावा कराची के नामवर बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के CEO हैं, जनाब महमूद मौलवी साहब। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने देखा है कि कराची में जब भी आता हूँ तो मैं तो बहुत मायूस होता हूँ जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ। उमूमन जब आप किसी शहर में दाखिल होते हैं तो एक शहर आपको वेलकम करता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाता है। एंड मैं तो 12 दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि कराची के बारे में आज भी अगर कोई इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठा होता है और नौजवान है तो वो आइडियलाइज़ करता है यार कराची इज़ लाइक अ दुबई, कराची ऐसा होगा, स्काई क्रैपर्स और बुलंदोबाला इमारतें। लेकिन कराची में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बैड, बहुत अफसोस होता है। कराची में लाइनों में पानी नहीं आता लेकिन टैंकर में पानी मिलता है। कराची में अगर हम अक्रॉस द सिंध भी बात करते हैं तो जो स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे तो दूर ही बात है, वहाँ पर असातिज़ा ही नहीं पहुँच पाते। तो आप कराची से MNA भी मुंतखब हुए, सियासत भी की, PTI के हवाले से भी हम बात करेंगे आगे प्रोग्राम में चलकर। आप बानी PTI के बहुत करीब भी रहे। आप गुज़िश्ता 50 साल यानी हाफ सदी, एक बड़ा लंबा अरसा होता है, कराची में बिज़नेस कर रहे हैं और आपने बड़े अदवार देखे, आपने मार्शल लॉ भी देखे, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो हुकूमतें भी देखी। अब मोहसिन नकवी साहब चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और उन्होंने बड़ी एक सीरियस स्टेटमेंट दी और इसीलिए हमने सोचा कि हम कराची से जाकर और कराची के जो बड़े फेसेस हैं उनसे जानते हैं कि निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है और आज का नहीं किया, ये तो पहले से काफ़ी अरसे से कर चुका है, सबके सामने है। अब एक प्रैक्टिकल चले इस पर डिस्कशन शुरू हो गई है कि नए सूबे बनने चाहिए, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इतना आसान है नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनाना? और जैसे पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसकी तो सियासत का इन्हसार इसके ऊपर है, तो क्या सोल्यूशन आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो सूबों की बात कर रहे हैं और मुल्क के जो निज़ाम कोलैप्स हुआ है, देखिए निज़ाम तो कोलैप्स हुआ काफ़ी अरसा हो गया है और इसको जो है मेरे ख़्याल से वेंटिलेटर पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं निज़ाम को। सूबे की जब आप बात करते हैं तो काफ़ी मैंने और भी चैनल्स पे मैंने बात की, तो देखें सूबों को जब शुरू करना है तो वाई नॉट सूबे पंजाब से शुरू करें। उसकी वजह क्या है? देखें वहाँ पे असेंबली ने अप्रूव किया, पब्लिक अग्री कर रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं से बुनियाद शुरू करें और फिर अगर सूबे कहें या इंतज़ामी यूनिट कहें। पंजाब में आज तक मैं कहूँगा लोकल बॉडीज़ नहीं है। देखिए KPK हो गया, वो भी हज़ारा डिवीज़न को अप्रूव कर चुके हैं। कराची में भी देखें मैं ये कहूँगा कि लोग जो है बदतर होते जा रहे हैं। कराची का निज़ाम पिछले 20 साल में हर रोज़ाना की बुनियाद पे बिगड़ता जा रहा है। 20 साल पहले कराची बहुत बेहतर था, फिर 15 साल पहले बेहतर था। आप सड़कों का निज़ाम ले लें, गटरों का निज़ाम ले लें, पानी का ले लें, लॉ एंड ऑर्डर का ले लें। देखिए आज हम तकरीबन 79 ईयर्स हो गए इस मुल्क को,
بنے ہوئے. آج بھی ہم پولیٹیشنز جب ووٹ کے لیے جاتے ہیں, ہم بیچنے کیا جاتے ہیں کہ آپ کے سڑک ٹھیک کر دیں گے, آپ کی گٹر لائن صحیح ہو جائے گی, آپ کے یہاں پانی آئے گا, بجلی آئے گا. تقریباً 80 سال ہونے کو آئے, آج بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی. یہ تو ایسنشل آئٹمز ہیں. دیکھیں, اور میں کراچی کی کیا, میں پورے انٹیریئر سندھ کی بات کروں گا. کراچی سے انٹیریئر سندھ میں جو ہے مزید تباہی ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, ان کو پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ جی ہم پیرس بنا رہے ہیں. ایک ماڈل شہر بنا لیتے ہیں, چاہے وہ لاڑکانہ بناتے ہیں, دادو کے کسی سکھر کو بنا لیتے ہیں. آج تک ایک ماڈل شہر نہیں بنا سکے کہ کہیں کہ یار ایک ڈسٹرکٹ نہیں بنا سکے صحیح معنوں میں. یہی چیز میرے پی ٹی آئی سے بھی جو ہے مجھے اعتراض ہے کہ کے پی کے ان کے پاس 14 سال سے حکومت کر رہے ہیں کے پی کے میں, کوئی ایک ماڈل شہر وہاں بنا دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی پی ٹی آئی نے کمال کر دیا. دیکھیں, نہ پیپلز پارٹی نہ پی ٹی آئی دونوں صوبوں کا دیکھیں نا انٹرسٹ نہیں لے رہے. دونوں صوبوں میں کرپشن کا معیار اوپر ہی جا رہا ہے. دونوں صوبوں میں جو ہے سملیرٹی کیا ہے کہ وہاں پہ بھی یہی پانی کا ایشو, وہاں پہ بھی سڑکوں کا ایشو. دیکھیں کراچی میں, ہم تو کراچی کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کراچی میں. آج بھی میری رہائش جو ہے, پرانی جو ہماری رہائش ہے سولدر بازار میں ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ وہ مکان 1928 میں بنایا گیا. ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں تھے. ابھی ہم ادھر کو آئے ہوئے تو میرے خیال سے ڈیفنس آئے ہوئے تو کوئی 30-35 سال ہو گئے. تو محمود صاحب, کراچی کی جو بدحالی ہے اس کا آغاز کب شروع ہوا تھا, کس سال میں؟ اس کا آغاز جو شروع ہوا, میں کہوں گا کہ یہ جو دور آیا, دیکھیں نا, جو پولیٹیکل آپ کہیں کہ دور, دیکھیں شروع میں نیشنلائزیشن ہوا, یعنی بھٹو ایرا کی آپ بات کریں. بھٹو ایرا میں ایڈوکیشن کا, دیکھیں نا, دیکھیں ہم نے ایڈوکیشن کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیا, اس کو کر دیا ہم نے نیشنلائز. یا تو نیشنلائز رہنے دیتے اور سارے ملک میں ایک قسم کا ایڈوکیشن ہوتا. آج اس شہر میں 3 قسم کے ایڈوکیشن ہے. ایک گورنمنٹ سکول, ایک پرائیویٹ سکول, اور ایک جس کو آپ کہیں اے لیول اور او لیول, جس کو ٹاپ آف دی لائن. اب آپ کیسے کمپیٹ کرائیں گے ان بچوں کو؟ جس بچے نے گورنمنٹ سکول میں پڑھا ہے اس کے تعلیم کا معیار زمین آسمان کا فرق ہے پرائیویٹ سکول سے. تو آپ, میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں لوگ کوٹا کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کراچی میں کوٹا ہونا چاہیے. گورنمنٹ سکول کا حال وہ ہے کہ تعلیم کا نام ہی نہیں ہے. ہم کیونکہ تعلیمی فیملی سے میرا وابستہ ہے, میرے جو ہے ہمارے بزرگ جو تھے سندھ مدرسہ کے پرنسپل تھے, وہ 1942 پاکستان بننے سے پہلے. ہم نے تو کراچی میں بڑا اچھی تعلیم دیکھی ہے. کراچی کو ہم نے پھلتے پھولتے دیکھا. آج کراچی, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک پاپولیشن ایکسپلوژن, دوسرا جو ہے کرپشن. اینڈ پولیٹیکل پارٹیز کا, کسی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ کراچی میں نہیں ہے. حالانکہ ایم کیو ایم کا دارالخلافہ کراچی, پیپلز پارٹی کا دارالخلافہ کراچی, ان دونوں پارٹیز کا دارالخلافہ کراچی ہے. نہ ایم کیو ایم کا کبھی انٹرسٹ رہا نہ پیپلز پارٹی کا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے اپنے مفادات کے لیے. لیکن انٹرسٹ تو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا بھی, ایم کیو ایم کا بھی. دیکھیں وہ اپنے مفادات کے لیے تو سب کو انٹرسٹ ہے. دیکھیں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے میں کہوں گا کن چند لوگوں کے مفادات ہیں نا. ہم پوری قوم کی بات کر رہے ہیں, ہم پورے شہر کی بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کہتی ہے دیکھیں سالوں سے ناراضگی وہ شو کرتے ہیں, پھر حکومت میں آتے ہیں. خدا را کوئی چیز ڈیسائیڈ کریں, آپ عوام کے ساتھ ہیں یا آپ کو پاور میں رہنا ہے. اگر آپ عوام کے ساتھ ہیں تو عوام کی مشکلات کو حل کی بات کریں نا. اپوزیشن ہے ہی نہیں, اپوزیشن خاموش بیٹھی ہے سندھ میں. جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں جی ہم نے تو مذاکرات ہو رہے ہیں. کس چیز کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کراچی تباہ ہوتا جا رہا ہے. ہم بہتری کی طرف, ہم سوچ رہے تھے, میں اوپن بات کر رہا ہوں کہ جی یہاں پہ لوکل باڈیز ہوئے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جائے گی, مگر ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا.
ایک شارع بھٹو بنایا ہے, وہ اچھی چیز بنائی ہے تو میں اس کی تعریف کروں گا. جو دیکھیں جو چیز اچھا ہے اس کی ہم تعریف کریں گے. لیکن باقی آپ میں پانی کا نظام, پورے شہر میں پانی کا نظام ٹینکر سے آتا ہے, بجلی ہے نہیں, تو اس گیس ہے نہیں. کیا آپ وجوہات کیا سمجھتے ہیں یہ جو پانی والا ایلیمنٹ ہے اسپیسیفک؟ مافیا. دیکھیں اس کی وجہ, اس مافیا کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں اس مافیا کے پیچھے حکومت کے لوگ ہوئیں گے نا. دیکھیں اس مافیا کے پیچھے دبئی میں تو لوگ نہیں ہوئیں گے, یہیں پہ ہوگا, یہاں پہ انتظامیہ ہوگی, یہاں پہ پولیس ہوگا, یہیں کے سب کچھ ہے. پنجاب کی انتظامیہ کو میں بلیم نہیں کروں گا کراچی کے پانی کے ایشو میں کراچی کے انتظامیہ کو کروں گا. اگر یہاں پہ بجلی نہیں ہے تو میں کے پی کے کو بلیم نہیں کروں گا, میں کراچی کو بلیم کروں گا کہ بھئی آپ کے انتظامیہ کہاں ہے. سیوریج لائن آپ کے اگر چوکٹے تو یہاں کے انتظامیہ ہے, ایڈوکیشن کا ستیاناس ہے تو یہاں کے انتظامیہ ہے. ہم پنجاب کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ یہاں کے انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں, انٹیریئر میں دیکھیں کیا حالت ہے. یہ پورا سندھ کا ستیاناس. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیرس بنا دیا, ہم نے یورپ بنا دیا. یا تو انہوں نے پیرس دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا یہ ایک مخصوص علاقے کو جس کو میں کہوں گا ڈیفنس کو اور کلفٹن کو پیرس سمجھتے ہیں. کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے. یہ بات کیا کرتے ہیں؟ ملک ہے بلکہ کراچی کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے یہ, کئی ملکوں سے. آپ ایڈوکیشن کی حالت دیکھیں, ایک آدمی نارمل آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا. مہنگائی کنٹرول ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے نہیں. لا اینڈ آرڈر کا جو ہے اب بہتر ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر جو چیز بہتر ہوگی تو, مگر ریٹ ہی نہیں ہے. محمود مولوی صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری ہے. ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. محمود صاحب, یہ تو مسائل ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ ان مسائل سے ہر شہری, اور صرف ہم کراچی کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا شہر ہو, ہم چھوٹے سے شہر گجرات کی بات بھی کر لیں تو وہاں پر بھی مونسون میں وہ انڈر واٹر ہوتا ہے, کراچی بھی مونسون میں انڈر واٹر ہوتا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بننے سے یا کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, مسائل حل ہو جائیں گے, اور پھر اسی کے اوپر جو سیاسی یا آئینی اتفاق رائے ہے وہ ممکن ہو پائے گا سیاسی جماعتوں کا؟ دیکھیں انتظامی یونٹ اگر بنے جی تو اس میں بہتری اس لیے آئے گی کہ دیکھیں الگ الگ پاکٹس ہوئیں گے. اگر یہ جو ہے نا ڈیلوشن آف پاور کو نیچے تک دیں, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پاور ہم نیچے جانے نہیں دیتے. مین چیز ہے کہ پاور کنٹرول کرنا چاہتا ہے. دیکھیں انتظامی یونٹ جو ہے, انہوں نے کہا جی کراچی کے اندر 4 انتظامی یونٹ ہیں یا 5 ہونے چاہیے نا. میں تو کہ کراچی کے اندر آپ کریں, ایک ڈسٹرکٹ کو تو چینج کر کے دکھائیں نا. ایک ڈسٹرکٹ کو آپ انتظامی یونٹ بولے, انہوں نے کہا جی اس کا یہ انتظامی, ایک ڈسٹرکٹ, کراچی اتنا بڑا ہے, آپ ایک ڈسٹرکٹ کو لے کے دیکھیں ایگزامپل. انہوں نے کہا جی یہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے ایک دم چینجز کر لیے. دیکھیں یہ میں پھر کہوں گا, دیکھیں اس کو پولیٹیسائز کر لیتے ہیں لوگ. دیکھیں اگر ہم انتظامی یونٹ کی بات کریں تو اکراس بورڈ ہونا چاہیے. وائی ناٹ نیچے تک. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں بننا چاہیے انتظامی. کیوں؟ پاور اور پیسہ نہیں چھوڑنا چاہتے نا, باقی اور کچھ نہیں ہے. یعنی وہ جو سی ایم کے پاس پاور ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی پورے پروونس کی جو پاور ہے وہ. بھائی دیکھیں وہ جو پاور وہ چاہتے ہیں, دیکھیں کراچی ملک کا سب میں زیادہ ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ کراچی کو ملتا کیا ہے. کراچی کی اگر آپ آبادی کی بات کریں تو پورے جو آبادی ہے, میرے خیال سے اگر آپ شہروں کی آبادی کی بات کریں سندھ کی تو 65% سے زیادہ تو آبادی شہروں کی ہے. لیکن محمود صاحب جس طرح سے پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر رد عمل آیا, نثار کھوڑو صاحب نے تو بڑے سخت ریمارکس دیے کہ یہ سندھ کے خلاف سازش ہے, تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نئے صوبے کے اوپر یا نئے انتظامی یونٹس کے اوپر اتفاق کرے گی؟
تو اس کا پھر پریکٹیکل اپروچ کیا ہوگی؟ چاہتے تو ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بننے چاہیے، گورننس بہتر ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکل اپروچ کیا ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی اسمبلی سے، وہ نہیں ہوگی، کیا ریفرینڈم ہوگا؟ اور آپ چونکہ ویل کنیکٹڈ ہیں تو آپ بتائیں کہ کیا ڈیسیژن ہوا ہے، یا کتنے انتظامی یونٹس بنیں گے، کب تک بن جائیں گے؟ دیکھیں انتظامی یونٹ تو بنیں گے ہی بنیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انتظامی یونٹ بنیں گے، اور جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے پہلے پنجاب میں بنیں گے، کے پی کے، دین سندھ۔ اوکے سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ اس کی وجہ دیکھیں نا، جو بھی چیز ہے جب تک ایک جگہ آپ نے بنیاد نہیں ڈال دی تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے۔ تو پنجاب میں نون لیگ زیادہ رجسٹ نہیں کرے گی؟ نہیں، میرے آپ یہ خیال سے سمجھتے ہیں؟ پنجاب میں نون لیگ ایگزسٹ نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ کچھ حد تک اگریبل ہے، کچھ حد تک۔ دیکھیں ریزسٹ تو نون لیگ بھی کرے گی، اس کی وجہ کہ پاور ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو پنجاب کو اگر آپ دیکھیں، جو آدمی الیکشن پنجاب سے جیتتا ہے ہاں، وہ پورے ملک کا سے جیت جاتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، وفاق میں بھی اس کی بھی وفاق میں زیادہ بھی اس کی سیٹیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں، جب یونٹس بنیں گے تو چیزیں چینج ہو جائیں گی، اور چیزیں اگر چینج ہوگی تو عوام کی بہتری ہوگی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب میں اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے صرف لاہور اور کچھ شہروں میں، باقی وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ نا ساؤتھ پنجاب چلے جائیں تو وہاں پر بھی وہی ساؤتھ صورتحال ہے، پنجاب پہ آپ دیکھیں وہی حالت ہے۔ وہی حالت ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پورا پاکستان پورا ملک ہے، صرف لاہور یا کراچی یا اسلام آباد یہ نہیں ہے، ہمیں پورے ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو کیا موجودہ سیاسی قیادت میں اتنی ورتھ یا ول ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کر پائیں گے نئے صوبوں کا؟ دیکھیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ موجودہ پورا سسٹم جو ہے نا ریپ اپ ہو جائے گا بہت جلد، یہ پورا سسٹم ریپ اپ ہوگا۔ تقریباً کتنا عرصہ؟ 1 ماہ، 2 ماہ، 6 ماہ، 1 سال؟ میں تو 3 مہینے سے زیادہ نہیں دے رہا ہوں، 3 ماہ کے اندر یہ جو ہے سسٹم پورا ریپ اپ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں سارے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے نہیں، ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے، اکنامی تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو پھر اس کے علاوہ علاج کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈیموکریسی، میں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کب تک برداشت کرے گی کہ جو ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو میرے خیال سے اکنامی جو ہے سب میں جو ہے مین چیز اکنامی ہے، اکنامی ٹھیک نہیں ہوگی، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز اتنے ہیں، تو یہ پورا نظام ریپ اپ ہو کے نیا نظام شروع ہو جائے گا۔ اگر کراچی الگ صوبہ نہیں بنتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں کوئی بااختیار آئینی حکومت دینے پہ رضامند ہو جائے؟ صوبہ نہ ہو الگ لیکن بااختیار آئینی حکومت ہو۔ دیکھیں کوئی بھی پارٹی جو دینے میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہوگی، اس کو لینا پڑے گا نا۔ دیکھیں نا، آپ مجھ سے کہیں نا کہ مجھے کوئی چھوٹی سی چیز دینے کے لیے کہیں گے جی، تو میں نہیں چاہوں گا دینے۔ دیکھیں نا، کوئی ٹیکس دینا نہیں چاہتا ہے مگر حکومت ٹیکس لیتی ہے نا، دینا تو کوئی بھی نہیں چاہتا مگر وہ ٹیکس لیتی ہے۔ تو اسی حساب سے اگر حکومت چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں تو ان کو فورسفلی آنا پڑے گا نا، کوئی بھی حکومت آئے گی۔ دیکھیں نا ادھر جو ہے اگر آپ جو کہیں گے کہ جی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو پنجاب میں ریزسٹنس نہیں ملے گی، کے پی کے میں، ہر جگہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور جب جو بھی اس کے ہاتھ سے پاور کا ایک حصہ بھی جائے گا تو وہ اس کو ناٹ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ محمود صاحب اسی پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بریک پر چلتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ محمود صاحب، آپ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بہت کلوز رہے، بلکہ رکن قومی اسمبلی بھی رہے۔ اب بتائیے گا کہ 27 سپٹمبر کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے، اور سہیل افریدی نے کہا کہ ہم تو لاکھوں افراد لے کر پہنچیں گے اور ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ اس وقت تحریک انصاف میں مختلف گروپس ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کون سا گروپ کس طرف ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا مناسب وقت تھا سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لیے اس وقت کال دینا 27 سپٹمبر کو؟
دیکھیں یہ جو کال ہے نا یہ ایک آئی واش ہے. 27 سپٹمبر کی کال دی کیوں ہے؟ 55 دن کا جو ہے ٹائم دیا, تقریباً 2 منتھ, ہاں تقریباً 2 مہینے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دسمبر دے دیں. دیکھیں انہوں نے کئی دفعہ مزاحمت کی ٹرائی کر کے دیکھ لیا, مزاحمت سے کچھ نہیں ہوا. یہ جب بھی حل ہوگا مفاہمت سے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا. ان کے پاس دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس وقت کوئی لوگ نہیں نکل رہے, ہزاروں لوگ نہیں نکل سکتے. دیکھیں یہ باتیں کر رہے ہیں لاکھوں کی اور کروڑوں کی, دیکھیں ہزاروں لوگ نہیں آ سکتے. یہ بیٹھ کے ٹیبل پہ سارٹ آؤٹ ہوگا. اور یہ میں بتا دوں کہ 90% لیڈران پی ٹی آئی کے آلریڈی جو ہے, جس کو آپ جو بھی کہیں ادارے بولے یا اسٹیبلشمنٹ بولے یا جو, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. میں تو آپ کے چینل پہ اوپنلی کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, مجھے معلوم ہے کون کون سب کانٹیکٹ میں ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں جو باہر بیٹھے ہوئے ان کی دکان چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دکان چل رہی ہے, اور کچھ لوگوں کی پولیٹیکل مائلیج مل رہا ہے. جو باہر بیٹھے ہیں ان کے یوٹیوب چل رہے ہیں, ان کے روزگار لگا ہوا ہے, تو ان کا انٹرسٹ کیوں ہوگا چیزوں کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں چیزیں حل ہوئیں گی تو عوام کے بہتری ہوگی. ان لوگوں کا جو کہ باہر بیٹھے ان کی دکانیں پھر کون چلائے گا؟ تو جس طرح محمود صاحب آپ نے, فواد چودھری صاحب نے, عمران اسماعیل صاحب نے, سابق گورنر, ایک انیشیٹو لیا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بھی کوئی فروٹفل ہمیں رزلٹ نظر نہیں آیا؟ تو کیا آپ بانی پی ٹی آئی کے عمران خان کے قریب رہے وہاں, تو پی ٹی آئی میں عمران خان پی ٹی آئی؟ دیکھیں ایک چیز تو دیکھیں میں بتاؤں, ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا, سب ڈکٹیٹرشپ ہے. چاہے پیپلز پارٹی, چاہے پی ایم ایل این, چاہے پی ٹی آئی, اٹس کلیئر ڈکٹیٹرشپ. ڈیموکریسی تو پارٹیز میں نہیں ہے. جب ڈیموکریسی پارٹی میں نہیں ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ برف پگھلے گی, بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے یا باہر آئیں گے؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس کو دیکھیں, ایک تو دیکھیں ہم نیگوسیشن کا لفظ استعمال کریں, یہ بدقسمتی سے یہ ٹیبو والا لفظ جو ہم ڈیل استعمال کرتے ہیں نا, وہ چیزوں کو پرووک کرتا ہے. دیکھیں نیگوشیشن ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ صحیح نہیں ہے, یہ چیزیں ہیں, نیگوشیٹ کر کے اور چیزیں بہتری کی طرف آئیں, ان کو بھی کچھ ریلیف ملے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور عوام کے لیے بھی بہتر ہو. اور علیمہ خان کے جو تحفظات ہیں اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی ذاتی رائے ہے یا وہ پارٹی کی پالیسی ہے یا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے نا کہ جیسے میں نے کہا نا, علیمہ باجی جو ہے وہ ایک اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں. ادھر بھی دیکھیں اس وقت ان کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, وہاں پہ بھی رفٹ ہے, ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے انفارمیشن کے حساب سے جو بیگم صاحبہ ہیں وہ پہلے باہر آئیں گی, بشرا بی بی صاحب, بشرا بی بی. اب جب بشرا بی بی باہر آ جائیں گی تو بہت ہی بڑا کلیش ہوگا بٹوین بشرا بی بی اینڈ علیمہ آپا. تو کب تک آئیں گے بشرا بی بی باہر؟ میرے خیال سے بہت جلد جو ہے بشرا بی بی کو میں دیکھ رہا ہوں باہر. کہیں ہو رہی ہے بات چیت؟ جی بات چیت ہو رہی ہے, پہلے بھی دیکھیں بات چیت ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور تقریباً چیزیں وہ باہر بھی آئی تھی, مگر پھر جو ہے کچھ چیزیں ایشوز ہو گئے. تو پہلے بشرا بی بی باہر آئیں گی, پھر ان کے پیچھے پیچھے بانی پی ٹی آئی باہر جی آئیں گی؟ بالکل, پہلے بشرا بی بی باہر آئیں گی, پھر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا. ریلیف مینز کہ وہ وہاں سے بنی گالا جائیں گے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے بنی گالا چلے جائیں, اور مطلب ان کے صحت کے حساب سے دیکھیں نا, ریلیف پہلے ہوگا. ریلیز کے لیے تو قانون کا تھرو جانا پڑے گا نا. دیکھیں ریلیز نہ بانی پی ٹی آئی چاہیں گے کہ اسٹروک آف دی قلم میں ہو, اور نہ حکومت چاہے گی. دیکھیں جتنے بھی جب بھی ریلیف ہوا ہے, نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے وہ بھی ریلیف تھا نا, اسٹروک آف دی پین میں نہیں گئے تھے. تو یہ جو ملاقاتوں پر پابندی ہے بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی, آپ کیا سمجھتے ہیں بڑی رکاوٹ کون ہے؟ حکومت ہے, کون نہیں چاہتا کہ ملاقاتیں نہ؟ دیکھیں اس میں کچھ تو میں کہوں گا, دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میں کہوں گا کہ بانی سے یا تو حکومت نہیں چاہتی, یا جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ کہ اگر بانی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ انسٹرکشن دیں گے
تو میں آپ کو دعوے سے بتاؤں کے پی کی گورنمنٹ جا چکی تھی. اگر بانی سے ملاقاتیں کھلی ہوتی تو کے پی کے اس وقت جو حکومت ہے یہ پیک اپ ہوتی اور نیا کوئی چیف منسٹر آتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے نا عوام کو کہ وہاں پہ کیا کرپشن کا حالت ہے, تو وہ اس لیے ملاقات نہیں ہونے دیتے. تو بانی پی ٹی آئی آج یا پی ٹی آئی جس نہج پر پہنچی, آپ چونکہ قریب رہے بہت, تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا عمران خان یہ ساری چیزیں ان کو پتہ نہیں تھا؟ دیکھیں کچھ لوگ جو کہ نزدیک ہوتے ہیں نا, ہمیشہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہے اس وقت بھی کہتے رہے, میں اسٹیٹمنٹ اوپنلی دے رہا ہوں کہ 9 مئی سے پہلے جب بات کرتے تھے کہ جی ہم جی ایچ کیو کے اندر جائیں گے یا جی ایچ کیو آرمی کو برا بلا کہتے تھے, میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ آرمی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دیکھیں نا, آپ پولیٹیکل پارٹیز بدل سکتے ہیں, آپ آرمی چینج نہیں کر سکتے. تو ہم جو ہے یہ یہاں پہ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی میں وہ جو ڈفرینسز بنا دیے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب حکومت میں ہوتی ہے تو آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے منہ نہیں تھکتا. پی ایم ایل این کا بھی یہی حال, پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ٹی آئی کے بھی. پی ٹی آئی کے دور میں جب حکومت تھے, خان صاحب کتنی تعریف کرتے تھے فوج کی اور اسی اسٹیبلشمنٹ کی, لیکن جب حکومت سے نکلتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا برا کہتے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این, چاہے پی ٹی آئی. آپ مجھے بتائیں کیا 2022 تک جب تک حکومت تھی, کچھ دن پہلے تک کیا پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ جی فوج سے اچھا تو کوئی نہیں ہے اور باجوہ صاحب سے اچھا کوئی نہیں ہے اور یہ جو ہے فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں؟ اچانک جب آپ سے حکومت لے لی جاتی تو آپ فوج کے اتنے اینٹی کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہی رویہ ہے, بدقسمتی سے. بدقسمتی سے کہ جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر بہترین جمہوریت ہے, اور جب وہ ہار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کہیں سے جو ہے ہمیں ہرایا گیا. ہمیں ہرایا گیا. دیکھیں نا, لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیا 2013 میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں بیماری بڑھتی ہے نا, 2013 میں بھی دھاندلی ہوئی, اس سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی, 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی, تو 24 میں بھی ہوئی ہے. ہاں بیماری بڑھ گئی. دیکھیں کینسر جو ہوتا ہے نا, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تھرڈ اسٹیج پہ جاتا ہے نا. یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ 2018 کے شفاف الیکشن تھے یا 2013 کے الیکشن شفاف تھے. محمود صاحب, جو بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی چل رہی ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا حکومت اپنی یا پرائم منسٹر اپنی مدت پوری کریں گے؟ نہیں, میں تو پرائم منسٹر کی اپنی مدت پوری کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنی مدت پوری نہیں کی, تو یہ کیسے کریں گے؟ ایک آپ سے میرا لاسٹ کویشچن ہے, اور چونکہ آپ آٹا, چاول, گھی بڑا گروپ ہے آپ کا, اور یہ وہ اشیاء ہیں جو ہر پاکستانی استعمال کرتا ہے, وہ آٹا بھی استعمال کرتا ہے, چاول بھی, گھی بھی. لیکن ہم جب پالیسیز کو دیکھتے ہیں, اور ہمیشہ سے جب سے ہم تو پیدا ہوئے یہی سن رہے ہیں کہ کبھی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, کبھی امپورٹ کی اجازت دے دی, اور اس کا ملبہ جو ہے وہ آ کے قوم کے اوپر گرتا ہے. تو یہ جو ویٹ پالیسی ہے بالخصوص, اور آج کل ٹرانسپورٹر کی اسٹرائک بھی چل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے, آپ بھی جب حکومت میں رہے, پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی اور موجودہ حکومت بھی, تو کیوں نہیں ریلیف دینے کے حوالے سے پبلک کو ایسی پالیسی بنائی جاتی؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں نا پاور میں, جی, ان کا پبلک میں انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں ویٹ پالیسی, ابھی دیکھیں پہلے تو یہ کہتے تھے سندھ میں چوہے کھا گئے, اب تو پنجاب میں بھی چوہے کھا گئے نا, گندم جی مسنگ ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں اربوں روپے کا سکینڈلز ہیں. گندم کی قیمت دیکھیں, میں آپ کو اس سے اچھا ان بڑے لوگوں کے لیے بلیک منی پارک ہوتا ہے گندم میں. یہ میں ایک اور چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 1.5 لاکھ ٹن 2 لاکھ ٹن برآمد کیا لوگوں سے. آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ ٹن کی کتنی مالیت کا ہوتا ہے؟ وہ کتنی ہوتی؟ میرے خیال سے کوئی 1 منٹ میں آپ کو 1 لاکھ ٹن کی مالیت ہوگی. 1 لاکھ ٹن گندم کی 1 لاکھ ٹن گندم کی مالیت ہوگی 90 ارب روپے. 90 ارب. تو یہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے کیسے پارک کرتے ہیں, یعنی بڑے لوگ بلیک میں دیکھیں کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی پالیسی تو ہے نہیں. آپ نے گندم خریدا, آپ نے اپنے گوداؤن میں رکھ دیا, گندم کیش سے لیتے ہیں. کون سی بینکنگ چینل ہے, کون اس پہ ٹیکس دے رہا ہے؟
آپ کو بتاؤں نا اربوں روپے کے خربوں روپے کے لوگوں کے پاس گندم پڑا ہوا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو حکومتوں میں ہیں, ہمیں ہر دور میں حکومت میں رہتے ہیں. دیکھیں غریب آدمی تھوڑی پار کرتا ہے. 26 لاکھ ٹن سے 28 لاکھ ٹن گندم پیداوار ہے پاکستان کا. کسان تو اپنے لیے میرے خیال سے 5 ملین رکھے گا, 6 ملین رکھے گا. ٹھیک ہے, یہ جو 26 ملین ٹن میں سے اگر 6 رکھے گا, یہ 20 ملین ٹن کن لوگوں کے پاس پڑا رہتا ہے؟ اور 20 ملین ٹن کے مالیت خربوں میں جائے گا. آپ کیلکولیٹر پکڑ کے دیکھ لیں, اس کے ان ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں ان کی. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 32 ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں کسی انڈسٹری کے جو ہے وہ اوپر, تو اس طرح فورن سرمایہ کاری پھر کیسے آئے گی؟ وہ تو نظر نہیں آتا نا کہ جو فورن انویسٹر ہے. سرمایہ کاری کے لیے ایک تو چاہیے آپ کو اسٹیبل گورنمنٹ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اکنامیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اس وقت اتنی اچھی اپرچونٹی ہے, اربوں خربوں روپے پرشین گلف سے کراچی آیا ہے. حوالہ جو ہے ریورس ہو گیا. پہلے حوالہ چلتا تھا درم جو ہے دبئی کا 80 روپے, ٹھیک ہے نا, 4 روپے پریمیم تھا. آج 8 آنے نیگیٹو ہے. آج حوالے سے جو پیسہ آتا ہے 8 آنے نیگیٹو ہے. اتنا پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں, مگر کیونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے تو لوگ اس کو پارک کر رہے ہیں, اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں. آپ پالیسیز لے کے آئیں, آپ انویسٹمنٹ کے اپارچونیٹیز دیں کہ لوگ انڈسٹری لگائیں. آپ انڈسٹری لگانے والے کو کوئی انسینٹیو دیں. ایگزیکٹلی. اور وہی کہ جو محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ اب تو ہمارا امیج سفارتی لحاظ پر بہت اچھا ہے, لیکن ہم اس کو کیش نہیں کر سکتے پبلک کے لیے. دیکھیں کیش اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم پالیسی نہیں بنا رہے نا. دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا, اربوں روپے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, نیگیٹو پہ چلا گیا حوالہ. میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جبکہ 4 روپے 3-4 روپے پریمیم چلتا تھا. آج جو ہے پیسہ آ رہا ہے کراچی میں, کیونکہ لوگ وہاں پہ رکھ نہیں پا رہے. دبئی سے اربوں روپے آ گیا ہے. آپ یہاں پہ تو امیڈیٹ کون سی پالیسی ہونی چاہیے کہ فوری طور پر یہ سٹیپ لیں جی, یہ کرنا ہے؟ دیکھیں میں کہوں گا فوری پالیسی یہ ہونی چاہیے جو ایزی بھی ہو گورنمنٹ کے لیے. انہوں نے کہا جی انڈسٹری لگے گا جی, اتنے سال تک کا یہ فکس ٹیکس ہوگا. ٹیکس نہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں ٹیکس کے لیے, ٹیکس دینے کو تیار ہے. پالیسی بنا لے کہ جی جس انڈسٹری میں 100 آدمی ہیں یہ ٹیکس لگے گا. دیکھیں ورکرز ہیں, EOBI SSC وغیرہ ہوتے ہیں, کیوں ہم ورکرز کو انشورنس نہیں کرتے؟ جو عمران خان صاحب نے پالیسی دی تھی 10 لاکھ روپے فیملی کا, اس کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ 5,000 روپے سال کا, اس سے زیادہ نہیں آتی ہے. تو یعنی لانگ ٹرم پالیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ فکس کر دیں ٹیکس کی اماؤنٹ اور لانگ ٹرم پالیسی بنا دیں. دیکھیں لانگ ٹرم اکنامک پالیسی بننی چاہیے سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے, کہ جی 10 سال تک چینج نہیں کریں گے. ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, وہ ایک پالیسی لے کے آتی ہے, جیسی وہ حکومت آتی ہے دوسری, وہ اس کو بالکل 90 ڈگری اگینسٹ جاتی ہے. تو جب یہ ہوگا تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ بہت شکریہ محمود مولوی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمود مولوی صاحب, اور ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کراچی کے جو معاشی ایشوز ہیں اس کو لے کر بالخصوص نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, نیو پروونسز کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراضات ہیں, MQM اس کی فیور میں ہے. تو کیا یہ پریکٹیکل کس حد تک ممکن ہوگا, اور اگر یہ ممکن ہوتا ہے تو کیا اس سے جو ہمارے مسائل ہیں بالخصوص کراچی کے مسائل ہیں کیا وہ حل ہو پائیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو FBR کی پالیسیز ہیں, FBR کی پالیسیز کو لے کر فوراً سرمایہ کاری کے لیے دعوے کیے جاتے ہیں, وعدے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن وہ نہیں آ پاتے. اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ محمود مولوی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب تک ون ونڈو سولوشن نہیں ہوگا اور ہم ایک فکسڈ اماؤنٹ یا لانگ ٹرم پالیسی, اکنامک پالیسی نہیں بنائیں گے, تب تک کوئی بڑے فروٹفل نتائج ہمیں نہیں مل سکیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام بول ویکینڈ اسپیشل ود زہیر منشا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.